बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये जब आए हैं मौजूदा जो DGISPR हैं तो उसके बाद से ये इनका मीडिया के साथ पहला इंटरेक्शन था। और मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, मुझे लगता है कि ये फ़ौज में इन्होंने, वैसे तो मैंने सुना इंजीनियरिंग कोर के हैं, लेकिन पाइन है बहुत फनकार ने जनरल साहब। और यूँ लगता है कि जिस तरह ये हॉकी खेलते रहे हैं, क्योंकि जिसने अच्छे तरीके के साथ इन्होंने सवालों को यूं करके घुमाया है। मिसाल के तौर के ऊपर जनरल बाजवा साहब की जो बारे में जो गुफ्तगू थी, बड़ा टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कि बाजवा साहब कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये था। और बाजवा साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए जो कुछ किया, वो इससे मुतल्लिक उनके सवालात थे। और मतलब उन्होंने यूं करके बात घुमाई है जिससे तासुर ये मिलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अभी तक, जो वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत से लोग हम कहते हैं, मैं थोड़ी सी बात खुल के करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि पाकिस्तान की जो जनरल फैज़ साहब जब तक थे और जनरल बाजवा साहब, ये जनरल फैज़ साहब जब तक DGISI थे, तो मेरी यहाँ बहुत पेशियाँ होती रही हैं। उनके बाद भी एक दो पेशियाँ हुई हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पर पेशियाँ होती हैं वहीं पर पेशियाँ होती रही हैं हमारी। तो अब काफ़ी अरसे से हमारी पेशी नहीं हुई, तो लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे लगता है कि हमारा ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज ने जो लिया है ना कि जी ए पॉलिटिकल और पाकिस्तान का आइन और दस्तूर, तो साथ में इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कुछ इनकलाबी इकदाम भी किए होंगे। मेरे बड़े सारे दोस्त कहते हैं कि ये ग्रेजुअली होना है, ये एकदम से नहीं होना, यानी कोई इनकलाब नहीं आना। तो लेकिन हमें उसके बावजूद जो आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे जो उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उन्होंने बातें की, उससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अभी तक उसी बात के ऊपर जो है वो के कायम है कि जी कि अच्छा चलो जो हो गया ना बस हम आगे चलिए। भाई जो हो गया है, जो कर गए हैं, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आप ही के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो DGISI थे। तो और फिर वो सिलसिला मतलब थोड़ा सा तवील है, यानी उनसे पीछे भी बात जाती है, लेकिन आप पीछे ना जाएं, लेकिन उन तक तो रहें। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं करना तो कम से कम इतना तो हौसला करें कि उनको कह सकें आप कि जी कि ये माजी में ये चीज़ें गलत हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक देखेंगे। बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन हुए कि अहमद मीर साहब ने इंकशाफ किया है कि जी जनरल बाजवा साहब तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि कश्मीर के ऊपर तो मतलब जब गुफ्तगू हुई थी वो कश्मीर को सरेंडर करने वाली जिस तरह की उन्होंने बातें की, फिर कि बाजवा साहब कह रहे थे कि जी के ना टैंक चल सकते हैं, ना तोप चल सकती है, ना ट्रूप्स मूव कर सकते हैं, डीजल के पैसे नहीं हैं, तो तैयारियाँ शहरियाँ कोई नहीं है। तो तासुर ये जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज तो फ़र्क बैठी हुई है और एक शिकस्त खुर्दा फ़ौज है जिसने हार तस्लीम की हुई है। तो इसके ऊपर क्या एग्जैक्ट उस सहाफ़ी का सवाल था कि क्या कोई कार्रवाई होगी इसके ऊपर, पाइन गोल करके नहीं जी कि देखें कश्मीर के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। भारत जो कुछ मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाता फिरे, जो कुछ मर्ज़ी दावे करता फिरे, लेकिन कश्मीर की जो मतनाज़ हैसियत है वो तब्दील नहीं हो सकती, ना वो टूटंग था ना टूटंग है। वेरी गुड। साथ ही उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान की जो तैयारियों की बात है पाकिस्तान की फ़ौज की, तो पाकिस्तान की फ़ौज की जो तैयारियां हैं वो तो हम पिछले 20 साल से जंग लड़ रहे हैं, ये हमें पता है जनरल साहब, ये हमें पता है। लेकिन ये आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे वो एक अलग से बहस है। लेकिन ये दो सहाफ़ी जीते जागते हैं, या उन्होंने पढ़ लो या फिर बाजवा साहब ने पूछ लो। लेकिन चूंकि वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारी इज्जत है, हमारी शान है, हमारी नक नहीं रहती, या पता नहीं क्या है, या अना है, जो भी है, तो उस तरफ नहीं आए जनरल साहब। उन्होंने जनरल बाजवा साहब को, उनके बारे में दो टोक क्वेश्चन थे, कार्रवाई होगी। फिर ये भी था कि जी के हमें जो सोशल मीडिया इधर उधर की जो चीज़ें पता चलती हैं, तासुर ये मिलता है कि बाजवा साहब का अभी भी बड़ा असर रसूख है दायरे के अंदर। तो क्या है ये सवाल था। तो उसका भी उन्होंने वो जनाब उन्होंने सानू ना लिबर्टी राउंड अबाउट के चक्कर लवाने शुरू किए, उतों निकले तो जनाब जड़े ने वो सीधा मीनार पाकिस्तान से चले गए। घुमा फिरा के जनाब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो इरादा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो ताकत का महवर है, ये है वो है। भाई सीधी गल करो कि यार कि जो चला गया सो चला गया, कोई नहीं है। फिर एक बड़ा सवाल हुआ
کہ جی کہ آرمی چیف جب کمانڈ چینج ہوتی ہے تو چیزیں ذرا اوپر نیچے ہوتی ہیں. میں اس کا جست بتا رہا ہوں آپ کو, خلاصہ کرکس بتا رہا ہوں. تو کیا کچھ خبریں آ رہی تھی کہ جی کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں, کریک ڈاؤن ہوا ہے فوج کے اندر. تو ایک یہ سوال تھا, ٹریبیون کا صحافی ہیں, بڑا اچھا سوال کیا تھا, 2 ٹوک. اور دوسرا یہ کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے خلاف ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو بات تو ایک طے ہوگی کہ دونوں کے دونوں جرنیل سیاسی تھے, اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر 2 پولیٹیکل پارٹیاں ایک ایک کو اپنا اینیمی تصور کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گند ان 2 جرنیلوں نے ضرور کیا تھا. کچھ غیر ذمہ داری کے مظاہرے ان جرنیلوں نے ضرور کیے تھے, جو کہ پوری قوم کو پتا ہے. ایون کہ جنرل باجوہ صاحب کے جو انٹرویوز ہیں وہ بذات خود چارج شیٹ ہے کہ میں نے اس کو کہا, میں نے اس کو کہا. اچھا وہ چارج شیٹ ہے لیکن کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا, اس لیے نہیں پکڑ سکتا کہ ان کو پتا ہے کہ میں آج پھڑیا گیا تو کل کسی اور دیواری, تو لہذا فوج پوری کی پوری مجھے پروٹیکٹ کرے گی, اور وہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہے جی. ادروائز اگر ان کو پتا ہو کہ یار کہ میں قانون کی گرفت میں آ سکتا ہوں, سر 2 سال تک وہ سارا لیندے. لیکن ان کو امید ہے اپنے ادارے سے, وہ آج میجر جنرل احمد شریف صاحب نے وہ مطلب اس امید کو پورا کر کے دکھایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہ جو افسر پکڑے گئے ہیں, جو سوال تھا اس کے متعلق جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, ندیم ملک صاحب نے بھی یہ سٹوری دی تھی, اس فقیر نے بھی اسی فورم کے اوپر ٹیلنگز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. سر میرے پاس نام بھی ہیں, کچھ نام جو ہیں وہ اپنے ندیم ملک صاحب نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے لیے تھے, کچھ نام میرے پاس بھی ہیں. میں جو ہے وہ بھرم ہوتا ہے نا, ایک بھرم رکھنے کے لیے وہ میں نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا, ورنہ سر ایک لیفٹیننٹ جنرل کا داماد جو ہے بریگیڈیئر پکڑا گیا, ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, لیکن یہاں پر تو ریٹائرڈ کو بھی آپ انگلی نہیں لگا سکتے نا, تو وہ پکڑا گیا ہے. میں نام نہیں لے رہا, تو چلیں بہرحال میں یہ بھرم ہوتے ہیں کچھ اور بڑے وہ سنگین, وہ بڑی ایک خوفناک سی بڑی وہ چلیں چھوڑیں, میں اس پر پھر کبھی بات کریں گے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری پھر سے وہ جنرل فیض والا دور جو ہے وہ میرے اوپر واپس آ جائے اس فقیر کے اوپر, اور پھر اسی طرح کی جناب وہ پیشیاں پوشیاں ہونی شروع ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو لوگ پکڑے گئے تھے اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کہ فوج سے متعلق اگر آپ کو کوئی بات جاننی ہو تو ڈی جی آئی ایس پی آر یا آئی ایس پی آر کی جو ہے پریس ریلیز, آپ کو اس کے اوپر ہی اکتفا کرنا چاہیے, اسی پہ صبر شکر کر لیں. باقی اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے افواہوں کے اوپر تو پھر اس طرح بھی سوال تو پیدا ہوں گے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا سر جنرل فیض نیٹ ورک اس وقت گرفتار ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں بتا رہے, تو کیوں نہیں بتا رہے؟ وہی بات کہ ادارے کا بھرم, ادارے کا وقار, ادارے کی عزت. سر ادارے کی عزتیں, اداروں کی عزتیں احتساب سے ہوتی ہیں. اگر آپ واقعی احتساب کرتے ہیں تو پبلک کریں, اس میں کون سی مطلب کوئی غلط قیامت آ جائے گی؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی سر. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ پھر شوشہ مردی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے وجہ ہو اس کے پیچھے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جی کہ وہ جو تھی کہ جنرل باجوہ کے خلاف, جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کیا آپ کریں گے, مطلب کورٹ مارشل کا تقاضے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا ایک مربوط نظام ہے, اور اس نظام کے تحت جو ہے وہ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر محاسبہ ہوتا ہے, حقائق کی بنیاد کے اوپر. آئسولیشن, ناٹ ان آئسولیشن, یعنی کہ ان کو کہ خلاؤں میں نہیں ہوتے یہ باتیں. اچھا ماشاءاللہ, میں سر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں جنرل صاحب, سر کیا کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ کیا کسی یہ مطلب یہ کون سی آئسولیشن ہے؟ کون سا ثبوت چاہیے آپ کو کہ جنرل فیض صاحب کیا گل کھلا کے گئے ہیں؟ جنرل فیض, یہی انکوائری کر لیں کہ جنرل فیض صاحب سپر سیڈ نہیں ہوئے تھے. ان سے ایک سینئر جنرل عاصم منیر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف وزیر اعظم نے اس کو تعینات کر دیا.
ہوتا یہ ہے کہ سپر سیڈ جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کہ اگر مجھ سے کوئی جینئر یا عاصم منیر صاحب سے سینئر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اگنور ہوتا، مثلا یہ کہ جو فیض حمید صاحب ہیں یا جنرل اظہر صاحب ہیں، وہ جنرل عاصم منیر صاحب سے سینئر ہوتے، عاصم منیر صاحب ان کو سلوٹ مارتے ہوتے اپنی باقی لائف میں، پچھلی لائف میں، اچانک سے وزیر اعظم ان کو چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیتے، اور فیض صاحب اور اظہر صاحب ان سے سینئر ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ان کو سلوٹ مارنے پر مجبور ہوتے، تو انہوں نے فیصلہ کرتے کہ نہیں، ہم نے فوج میں جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا جونیئر جو ہے وہ ہمارا باس لگا دیا گیا ہے۔ فوج میں یہ بڑی بات ہوتی ہے نا، کمانڈ سر، کمانڈ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال باقی مثالیں ہوتی ہیں، لوگ کچھ کنٹینیو کر جاتے ہیں۔ تو فیض حمید صاحب تو جونیئر تھے عاصم منیر صاحب سے، اظہر صاحب جونیئر تھے۔ یہی انکوائری کروا لیں کہ وہ کیوں ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اس لیے کہ ایک داستان تھی ان کی غلط کاریوں کی، سازشوں کی، اور عاصم منیر صاحب ان سازشوں کا شکار ہوتے رہے۔ لیکن چونکہ گھر کا معاملہ ہے، اوکے، ویری گڈ، یہ آپ گھر تک رکھیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن یہ فوج کسی کا گھر نہیں ہے، فوج قوم کی ہے۔ جنرل صاحب بار بار یہی بات کر رہے تھے، تو لہٰذا ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیکن اگر یہ چلے چھوڑ دیں کہ گھر کا ہی صحیح، کہ فوج کا معاملہ تھا، عاصم منیر صاحب نے کہا کوئی نہیں، چھڈو، جو کر گئے سو کر گئے، بٹی پاؤ، اوکے، ویری گڈ۔ لیکن سر جو قوم کے ساتھ کر گئے ہیں ادا کی کرنا ہے، اس میں آپ کو کوئی ثبوت چاہیے۔ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں، ان کے انٹرویو کدی جوید چودھری کو، کدی منصور صاحب کو، کدی جوید چودھری، کدی منصور صاحب ہیں جی، تو پیچھے کی رہ گئی گل۔ پھر وہ ہمارے جو دوست ہیں میتلا صاحب، شاید میتلا صاحب، ان کو جو انٹرویو خوفناک دیے ہیں، اب ان کے بھی انٹرویو جو ہیں وہ بلاک کر دی ہو گئے ہیں اللہ والوں، یا جیسے بھی۔ تو مطلب یہ کہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے، یہ کون سی آئسولیشن ہے؟ لہٰذا گلہ بنتا ہے جنرل صاحب آپ سے، پاکستان کی فوج کے ساتھ، کہ اس طرح نہیں کام چل دے سر، کہ آپ کہیں کہ جی کہ ہمارے بڑے جو کر گئے وہ کر گئے، کیونکہ کسی آگے آنے والے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ تو ریت پڑ جائے گی کہ جناب جانے والے کو پکڑ لو۔ سر جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے خواب جو ہیں وہ خواب ہی رہیں گے۔ اگر یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی خواہش ہے کہ پاکستان میں آئین کا بول بالا ہو، اور اگر یہ پاکستان کی فوج اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی فلاح اسی میں ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق چلتا رہے، اس پر تجربات نہ ہوں، تو سر پھر یہ عاصم منیر صاحب کو یا پاکستان کی فوج کو مجموعی طور کے اوپر جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو کٹہرے میں لانا پڑے گا۔ یہ ان کے اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہی ان کی سزا کے لیے کافی ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں دی ہوئی تو پھر ایک الگ سے بحث ہے کہ پھر جناب پوچھیں منصور علی خان صاحب کو۔ بائی دا وے میری اطلاع کے مطابق منصور علی خان صاحب کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہوگی کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی لکھت پڑھت ہوگی ان کے پاس۔ تو باقی دو اور بھی صحافی ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا بچا رکھا ہوگا۔ صحافی سر کچی گولی نہیں کھیڑتا، ایویں نہیں ہوتا کہ وہ بس چلاتی خبر، اس طرح نہیں ہوتا۔ باقی جو ہے وہ جو گفتگو انہوں نے کی، اس میں ایک بات جو بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج تھا، وہ یہ تھا کہ الیکشن جو ہیں ان کے متعلق ان سے بار بار پوچھا گیا، 2-3 دفعہ سوال ہوئے، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کو وزارت دفاع نے اور ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا جو ہمارا موقف ہے، ہم نے براہ راست خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ الیکشن ڈیوٹی آپریشن 70 سے زائد آپریشن انہوں نے بتایا کہ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جو محرک فیکٹس ہیں، یعنی کہ جو آپریشنل جو صورتحال ہے وہ، اور جو فیلڈ کی صورتحال ہے اس کے مطابق وہ ہم نے چیزیں سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب ہم نے براہ راست تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، وزارت دفاع کے ذریعے ہی ہم بات چیت کرتے ہیں، وزارت دفاع کے ہم ماتحت ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو مطلب 245 کے تحت ہمیں وفاقی حکومت بلاتی ہے کسی بھی کام کے لیے، تو وہ ہم نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے، یہ نہیں کہ انہوں جواب ہے، وہ بیسیکلی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جو بتا دیا ہے وہی ہے۔ اچھا، پھر وہ بڑے پولیٹیکل کویسچن بھی ہوئے جس کا انہوں نے بڑا صاف اور طریقے سے جواب دیا کہ دیکھیں یہ فوج پاکستان کی فوج ہے، قومی فوج ہے، جب کسی بھی دنیا کی فوج کو کسی خاص سیاسی، مذہبی یا کسی اسکول آف تھاٹ کے نظریے کے تحت، کسی بھی سوچ کے تحت استعمال کیا گیا، اس سے انتشار ہی پیدا ہوا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ چونکہ عمران خان صاحب وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی
تو اس کا انہوں نے یہ بڑے طریقے کے ساتھ جواب دیا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ محترم ہیں، تمام سیاسی قائدین محترم ہیں، ہمارا حکومت سے البتہ ایک رشتہ ہے وہ آئین کا ہے، اور وہ جو بھی حکومت ہوگی ہم نے آئین کے مطابق اس حکومت کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے فوج کا رشتہ تو نہیں ہوتا، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رشتہ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، ایک ذمہ داری ہے کہ، اور وہ پاکستان کی فوج پاکستان کے دستور کے مطابق سول گورنمنٹ کی ماتحت ہوتی ہے، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کے نیچے پوری فوج ہے، چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ سیکٹری دفاع کے نیچے ہے، سیکٹری دفاع جو ہے وہ وزیر دفاع کے نیچے ہے، وزیر دفاع جو ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ والی روایت جڑ نہیں پکڑ سکی، یہاں پر باس جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بھی، عمران خان صاحب کہتے سر نا آپ ہمارے باس ہیں باجوہ صاحب کو، تو باجوہ صاحب کہتے نہیں میں تھوڑا متحد ہوں، تو یہ والی سر صورتحال ہے، کلیئر کٹ میسج بتا دیا گیا۔ پھر ایک سوال ہوا، 2-3 سوال ہوئے، اور ایک سوال ہوا متین حیدر صاحب نے کیا کہ جی کہ ایک تو بات یہ بتا دیں کہ مارشل لا لگ رہا ہے، کوئی بڑی افواہیں پھیلی ہیں، ایمرجنسی لگ رہی ہے، انہوں نے کیا کہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ پھر ایک سوال ہوا متین حیدر صاحب کا ہی کہ وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، کہ عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے آپ کا اس پر کیا ریئیکشن؟ انہوں نے کہا ہم نے جو کہنا تھا بتانا تھا وہ اندر جا کے بتا دیا ہوا ہے، یہ آپ کے سوال جو ہیں وہ 2-3-4 جتنے بھی کی سارے کے سارے سیاسی ہیں، میں اس پر کیا جواب دوں؟ عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی نواں شکوفہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ متین حیدر صاحب کا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جو اکابرین ہیں، سیاسی پارٹیاں وہ محترم ہیں، ہمیں سیاست میں مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارا ساڑھے نال سیاست دا کی تعلق ہے یار، ہم تو بس اپنا کام کر رہے ہیں اور بس کرتے جائیں گے۔ تو بڑا اچھے انہوں نے وہ بڑے طریقے کے ساتھ جواب دیے۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک سوال ہوا تھا کہ یہ جو امجد شعیب صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ جو سابق فوجی ہیں، یہ ایک پارٹی کا تڑا کٹی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو ویٹرن ہیں، یہ یعنی کہ سابق فوجی افسران، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر میں جو ویٹرنز ہوتے ہیں ان کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو سابق فوجی افسران ہوتے ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کر سکیں، اور جو فوج ان کمانڈ ہوتی ہے فوج کے ساتھ وزارت دفاع کے ذریعے وہ معاملات اپنے کہ یار ہمیں یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ دنیا بھر میں اس کام کے لیے ہوتی ہے، یہ کوئی سیاسی پوسٹ نہیں ہوتی تنظیم، سمجھ رہے ہیں نا، نہ یہ کوئی پریشر گروپ ہوتا ہے، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ سیاسی کا انہوں نے بڑا دو ٹوکا کہ نہ یہ ہوتی ہے اور نہ ہونی چاہیے، مطلب ان کا یہ تھا کہ یار فوجی چھالا مارن ڈے نا، علی کلی خان صاحب، امجد شعیب صاحب، دجے تیجے، یار دھیرج رکھے مہاراج، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ یہ آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں یہ فوج کے نہیں ہیں، فوج کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، تسی بھی سکون کرو، یعنی پینشن یہ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پینشن لینی قوم کے خزانے سے اور قوم کو جوتے بھی مارنے علیحدہ سے، تو یہ بہرحال یہ انہوں نے ایک اچھا یہ والا کام کیا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان سے سوال تھا کہ جی کہ یہ شہین صاحب بھائی صاحب، کوئی راجہ صاحب ہیں، کوئی جناب وہ ایک اور ہیں کوئی کینیڈا والے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، مہندی سم تھنگ، اچھا ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ فوج کے اوپر عجیب و غریب قسم کا چڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہر بندے کا ایک سیاسی نظریہ، تجزیہ، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے نا مطلب اداروں کے اوپر جو اب آپ اتنی چڑھائی کریں گے تو ہمارے پاس تو قانونی حل ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کا جواب تو نہیں ہم دینا چاہتے، قانون کے ذریعے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے باقی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذاتی سیاسی نظریات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی یعنی کہ وہ کوئی اپنے طور پر یہ کر رہا ہو، اوکے ویری گڈ، لیکن کچھ جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر یا کسی کے کہنے کے اوپر بھی یہ کام کر سکتے ہیں حوالہ، یعنی مقصد یہ تھا گفتگو کا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، خصوصاً یہ جو اس نام صحافی نے لیے تھے 3-4 کے، میرا منصور سم تھنگ نام تھا ان کا، جو صحافی تھے انہوں نے یہ والا سوال کیا تھا، انہیں نام لیے تھے، راجہ صاحب کا بھی نام لیا تھا، مہندی صاحب کا بھی لیا تھا، شاہین صاحب صاحب کا بھی لیا تھا، تو ان کا جو جواب تھا وہ مطلب تھا کہ یہ کسی کے کہنے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور وہ کسی کے کہنے کے اوپر ہی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اب ان کا وہ ان کے پاس علاج کیا ہے کیا علاج نہیں ہے، اس کا جواب تو نہ میرا خیال ہے ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے،
تو یہ تو وہ وہی حال ہے کہ وہ دریا کے پار کھڑا ہو کے اگر کوئی شخص آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ لندن، امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کے جو جی میں آئے بولتے رہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوج پاکستان کا ایک ڈسپلن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر پروپیگنڈا کرنے والے کا جواب جو ہے وہ دیتے پھریں. اس طرح کریں گے تو ہم اپنے اصل کام سے ہٹ جائیں گے. باقی وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چل رہے کام. تو قصہ مختصر آج کی جو پریس کانفرنس تھی ان کی، اس سے جو دو مطلب نکلتے ہیں، ایک کہ ان کے پاس وہ جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب جو کچھ کر گئے ہیں ان کے پاس کوئی نہ حل ہے نہ وہ حل تو ان کے پاس نہیں ہے، وہ حل نکالنا نہیں چاہتے. حل ہے، یہ میرا یہ خیال ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی چلتا رہے کام، مطلب مٹی پاؤ. اب آپ دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے کوئی نیا انکشاف نہیں کیا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بس ذرا مٹی پہ جائے، وہ مٹی پاؤ دے کے چلو. یہ پالیسی میرے خیال میں اس کا آج تک فائدہ نہیں ہوا، نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کی فوج کا غلط استعمال کرنے والے کمانڈروں کو جو ہے وہ قابل تعزیر نہیں ٹھہرائیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائیں گے. تب تک جو ہے وہ جو تو دل کرے گا، جڑے آرمی چیف دا جو دل کرے گا منہ چوک کے کر لے گا. تو وہ چلتا رہے گا سلسلہ. تو ایک تو یہ تھا، یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کا وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی چلتا رہے کام. دوسرا انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے کہ مطلب سانو نہ چھیڑو. تیسرا کہ الیکشن جو تسی کر رہے ہو کری جاؤ سانو کی، مطلب اس کا مطلب جو ہے وہ کانوٹیشن اگر اس کی پولیٹیکل میں کروں تو کہہ رہے ہیں کہ یار ساڈے بغیر کرانے نے الیکشن تے کرا لو، وہ اسی تے اویلیبل نہیں ہیں. تو باقی یہی ہے صورتحال. اب دیکھتے ہیں کہ جو ایکس آرمی مین ہیں پاکستان کے، وہ اس پریس کانفرنس کا کس طرح سے اثر لیتے ہیں، کس طرح سے جواب دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی اس پریس کانفرنس میں کچھ چھوٹے موٹے اشارے ہیں، اگر ان کو سمجھ آ جائے تو ویری گڈ، نہیں آئے گی تو پھر ایسے ہی کر سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.